अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान की इक्तिसादी सूरत हाल आपके सामने है। आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला किसी हद तक अब जारी है कि जो आखिरी थोड़ी बहुत अगर शराइत है वो भी मान ली जाएं ताकि कर्जे की एक किस्त मिलनी हमें वो मिल जाए। जो उसके बाद ये मौजूदा प्रोग्राम जो है वो शायद ख़त्म हो जाएगा, फिर नए प्रोग्राम की कोशिश होगी। लेकिन इससे पहले ये मामलात आखिर है क्या, क्यों इसमें ताखीर देखने में आ रही है, और इस वक्त तशवीशनाक, सबसे ज्यादा तशवीशनाक अमर क्या है। बहुत अरसे से बात हो रही थी कि पाकिस्तान बैंकरप्ट या दिवालिया या डिफॉल्ट कर चुका है। इसके साथ साथ एक और टर्मिनोलॉजी थी, वो था कि डेट रिस्ट्रक्चरिंग। अब डेट रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या होता है, और ये पाकिस्तान की हुकूमत अभी उस तरफ जा क्यों नहीं रही है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जावेद हसन साहब से आज हमारे साथ हैं। हमें वक्तन फ़वक्तन अपने ख्यालात से, एक्सपर्ट ओपिनियन से आगाह करते रहते हैं। तो जावेद साहब, शुक्रिया, आपने दोबारा वक्त हमारे लिए निकाला। पहले तो ये बताइए कि ये डेट रिस्ट्रक्चरिंग होती क्या है। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी अगेन ऑन योर शो। अच्छा, देखें, सबसे पहली बात तो ये बड़ी इमोटिव वर्ड्स हैं, डिफॉल्ट, दिवालिया। लेट्स ट्राई एंड पुट देम असाइड। हमारे पास काफी कर्जा है, डोमेस्टिकली कर्जा है और इंटरनेशनली कर्जा है। इंटरनेशनल जो है वो ज्यादातर डॉलर, कुछ यूएन, कुछ यूरोज में है, और उसको हम लोग को अदा करना पड़ता है। उसकी बहुत प्रिंसिपल रिपेमेंट करनी पड़ती और उसकी इंटरेस्ट पेमेंट करनी पड़ती। अब वो जो उसकी टोटल अमाउंट है कोई 140 अरब डॉलर के करीब लगभग है। डेट डिफॉल्ट को मैं चाहता हूं जरा अवॉइड करूं, इसलिए कि उसमें बहुत एक इमोटिव टर्म हो जाता है। इन्हीं बेहतर है जज्बाती। कि जज्बाती लोग हो जाते हैं इस पर। तो बेहतर है कि हम लोग ये कहें कि ये कोशिश करें कि देखें सस्टेनेबल है कि नहीं। और सस्टेनेबिलिटी का क्या मतलब है कि आपका जो कर्जा है, स्पेशली जो एक्सटर्नल कर्जा है, उसको आप सर्विस कर सकते हैं। उसके जो प्रिंसिपल्स ड्यू होते हैं हर 1.5 साल के बाद, 10 साल के बाद, और जितने भी पीरियड है वो आप पे कर सकते हैं। दो उसमें है, एक तो प्रिंसिपल रीपेमेंट जो जो ओरिजिनल लोन था, और दूसरी चीज है उसकी इंटरेस्ट रीपेमेंट्स। और जब भी उस वक्त नतीजे पर पहुंचे जहां वो करना डिफिकल्ट हो जाए, नामुमकिन हो जाता है, तो आपको कहते हैं कि आप सस्टेनेबल नहीं हाँ, यानी कर्जा तो है। आपका इतना ज्यादा हो जाता है कि जो कि आपके वसाइल से बहुत ज्यादा है, और हम ना तो कर्जे का प्रिंसिपल अमाउंट, जिसको असल जर कहते हैं, वो वापस कर सकते हैं, ना ही उसका सूद वापस कर सकते हैं। यानी एक लिहाज से वो कर्जे का बोझ नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है, ये आप कहना चाहते हैं। बिल्कुल प्रिसाइसली। मगर उसमें एक जरा सा और नुक्ता मैं ऐड करूंगा। कई मरतबा ये होता है कि अगर आपके पास अपना जनरेट नहीं कर रहे हैं, अपने वसाइल नहीं जनरेट कर रहे हैं, तो आप ये करते हैं कि और बोरो कर लेते हैं, कोई और आपको पैसे दे देता है। वो बड़ी डेंजरस चीज है उसको, बल्कि काफी कहते हैं अगर ज्यादा आप वो कर रहे हैं तो डेट ट्रैप। मगर तब भी अगर क्रेडिट मार्केट्स आपके लिए खुली हुई हैं दुनिया की एक्सटर्नल, और आप कमर्शियल बैंक्स जो है इंटरनेशनली वो खुले हुए हैं आपको, तो आप वसाइल को वो जो ड्यू होता जाता है आप उसको बोरो करके और पे करते जाते हैं। मगर वो जब वो भी रास्ता बंद हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी डेट जो है सस्टेनेबल नहीं है। और काफी हद तक हम लोग उस मोड़ पर पहुंच गए, इसलिए अच्छा, कि हमारी जो आगे जाएं, मैं आपको अभी स्टेट बैंक के डेप्यूटी गवर्नर ने भी कुछ इस तरह की बात की है कि पाकिस्तान का कर्जा, खासतौर पर गैर मुल्की कर्जा, वो अब नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका है। यानी एक सबका इतने सीनियर ऑफिशियल की तरफ से इस किस्म की बात आना, ये क्या तशवीशनाक अमर नहीं है? किस हद तक तशवीशनाक है ये, और इसकी वजह क्या हो सकती है, किस तरह वो खुल के अब सामने आ गए हैं। देखें, बड़ी तशवीशनाक बात है। मुर्तजा सैयद साहब एक बड़े पढ़े लिखे, बड़े सोबर, सुलझे हुए बंदे हैं। वो ऐसी बात कभी नहीं कहेंगे जब तक सोच समझ के। और स्टेट डिप्टी गवर्नर भी रह चुके हैं, एक्टिंग गवर्नर स्टेट बैंक पाकिस्तान भी रह चुके हैं।
اور مور اوور ان کی ایک بڑی سوبر ایٹیٹیوڈ ہے زندگی میں. تو آئی ڈونٹ تھنک وہ ایسی کوئی اتنی ڈرامیٹک بات کریں گے وداؤٹ ایکچولی لوکنگ ایٹ دا نمبرز. ایز ڈپٹی گورنر انہیں نمبرز جو میں کہتا ہوں بڑے انٹیمیٹلی, مطلب بہت ہی نازک طریقے سے, نزدیک طریقے سے دیکھا ہوگا ان کو, تو ان کو پورا احساس ہوگا کہ کیا ہماری سسٹینیبلٹی ہے, کہ کتنا ہم لوگ مینٹین کر سکتے ہیں. تو اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم لوگ اب اس موڑ پر پہنچ گئے ہیں کہ انسسٹینیبل ہے, تو اس کا مطلب اس میں کوئی حقائق ہوں گے ضرور. اور اگر یہ انسسٹینیبل ہے تو پھر آپ جو اوریجنل آپ کی کوشچن تھی ڈیٹ ریسٹرکچرنگ, اور ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کیا ہوتا ہے. اچھا، میں آپ تو کو یاد دلاتا چلوں کہ جو آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر نے ایک ڈوچے ویلے کے ساتھ ایک انٹرویو میں یہ کہا کہ ہم بار بار حکومت پاکستان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسے کام نہ کریں کہ ہمیں اس خطرناک مقام پہ جانا پڑ جائے جس کو ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کہتے ہیں. لیکن اب جبکہ مرتضی سید صاحب نے یعنی سابق ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بھی یہ بات کر دی ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت اب چلی جائے گی اس مطلب ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کی درخواست کر دے گی؟ کیوں نہیں کر پائے, کیوں نہیں کیا ہے اب تک؟ دیکھیں یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ یہ لوگ نے ایک پرائڈ کی بات بنا دی ہے, ایک ایموشنل بات بنا دی ہے کہ ڈیٹ ریسٹرکچرنگ نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ آئی تھنک آبویسلی تکلیف دہ کام ہے, اور اس میں آپ کی جو نیشنل پرائڈ ذرا سا افیکٹ ہوتی ہے. اس میں گورنمنٹس پریفر کرتی ہیں کہ وہ کبھی ڈیٹ ریسٹرکچرنگ نہیں کرنا پڑے, اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے, اور اس میں بڑی ایک امپورٹنٹ بات ہے, جب ڈیٹ ریسٹرکچرنگ آپ شروع کرتے ہیں اور آپ ایڈوائزر چوز کرتے ہیں تو پھر آپ کے ہاتھ میں چیزیں رہتی ہی نہیں ہیں. آپ کو جو شرائط کہتے ہیں, جو پوری ڈیٹ ریسٹرکچرنگ جو ایجنسی ہے, جو کنسورٹیم ہوتی ہے, وہ آپ سے ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ اپنے خرچہ کم کریں, آپ اپنے ریسورسز موبلائز کریں, ریونیوز جہاں آپ نے پہلے کبھی سوچا نہیں ہوگا وہ کریں. تو اسی لیے گورنمنٹس جو ہے ذرا سا چتکاتی ہیں, ڈرتی ہیں ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کے طرف جانے سے. اچھا، مگر یہ بھی ضروری ہے, یہ ذرا اس میں وضاحت کر دیجئے عام لوگوں کے لیے کہ ڈیٹ ڈیفالٹ اور ڈیٹ ریسٹرکچرنگ ان میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں یہ بڑی انٹرمنگلنگ ٹرم ہے. جب آپ ڈیٹ ریسٹرکچرنگ میں جائیں گے تو آپ کے جو ایگزسٹنگ کمرشل بانڈز ہیں, جو بائیلیٹرل لونز ہیں, جو انٹرنیشنل سکوکس ہیں, ان کی بھی آپ ریسٹرکچر کریں گے. تو دو طریقے ہوتے ہیں کہ آپ ریسٹرکچر اس کے ان کے پرمیشن سے, ان کے بات چیت کر کے کریں, نہ آپ ان کے ایک بیگ روک دیں ان کی سروس پیمنٹس, بہت پرنسپل اینڈ کوپن, جو قرضہ جو اس کا انٹرسٹ پیمنٹس, اور پھر ان سے بات کریں. جب اگر آپ پہلے سے اگر روک دیں انٹرسٹ ری پیمنٹس اور پرنسپل, تو وہ آپ ڈیفالٹ میں چلے جاتے ہیں. مگر ٹیکنیکل باتیں ہیں, موڈیز تو کہتا ہے اگر آپ جب نیا پیپر ایشو کریں گے پرانے پیپر کو بدل کے, تو وہ بھی ایک ڈیفالٹ ہو جاتا ہے. تو یہ بڑی انٹرمنگلنگ ہے, دونوں بڑے سملر چیز ہیں. مگر میں کہتا ہوں بہتر ہے کہ ہم لوگ ڈیٹ ریسٹرکچرنگ بات کریں, اس لیے کہ ڈیفالٹ جب کہتے ہیں تو لوگ بڑے ناراض ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ایک ملک اور حکومت کی فیلئر ہے. بات یہ ہے کہ اگر اس موڑ پر ہم لوگ پہنچے ہیں تو ہم لوگ نے کچھ تو غلط کرا ہے, اور فیلئر تو ہے کلیکٹیولی ہم لوگ کی. تو مگر یہ چلیں ڈیفالٹ کے بارے میں نہیں بات کرتے. دیکھیں let me put it different, slightly differently. تین اس میں سٹیپس ہیں. ایک ہوتا ہے اسٹرکٹلی پریمپٹیو ڈیٹ ریسٹرکچرنگ. اس کا مطلب یہ کہ آپ کی پرنسپل ری پیمنٹس ہوتی جا رہی ہیں, آپ کی جو کوپن انٹرسٹ پیمنٹس ہوتی جا رہی ہیں, اور آپ نے ڈیٹ ریسٹرکچرنگ شروع کر دیا, اور آپ جو لوگوں سے, جو آپ کے کریڈیٹرز ہیں جن نے آپ کو قرضہ دیا ہوا ہے, ان سے بات چیت شروع ہو گئی ہے, اور آپ نے ایک کنسورٹم بنا دیا, ایڈوائزر چوز کر لیا, اور آئی ایم ایف نے ڈیٹ سسٹینیبلٹی انالیسس کر دیا کہ کہاں سے آپ ریونیو جنریٹ کریں گے, کہاں سے آپ کٹ کریے گا, وہ ساری. مگر آپ کی پیمنٹس وہ اسٹرکٹلی پریمپٹیو اس کو کہتے ہیں,
ڈیٹ ریسٹرکچرنگ، اس میں ڈیفالٹ نہیں ہوتا ہے. دوسرا ہوتا ہے ویکلی پریمپٹیو ڈیٹ ریسٹرکچرنگ، جس میں آپ تھوڑے بہت جو کوپونز نہ انٹرسٹ ریپیمنٹس ہے وہ ایریئرز میں چلے جاتے ہیں، شاید کچھ سلیکٹیولی آپ جو کمرشل لونز ہیں نہ دوسرے لونز ہیں اس پر آپ ری پیمنٹس بند کر دیتے ہیں پرنسپلس کی، مگر وہ ڈیفالٹ ہو جاتا ہے، مگر یہ کہ اتنا زیادہ نہیں. تیسری چیز جو ہے جو ہم نے دیکھا وہاں ہوا ہے سری لنکا میں، ڈس آرڈرلی ڈیفالٹ، جس میں آپ کہتے کہ نہیں کریں گے نہیں کریں گے نہیں کریں گے ہم ریسٹرکچر، مگر ایک بیگ دھرام سے گر گئے اور ڈیفالٹ کر گئے، اور اس کے بعد کیوس، اور کوئی 4-5 مہینہ پھر ہر چیز مصیبت. تو آئی تھنک یہ ڈفرنٹ، اس کے نتائج بھی بڑے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اگر آپ ڈس آرڈرلی ڈیفالٹ کرتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کافی جو ریکوری میں ٹائم کافی زیادہ لگتا ہے، زیادہ ٹائم لگتا ہے. لیکن اس وقت تو پاکستان اس اس کی حد پہ پہنچ چکا ہے، یعنی ہمیں اب ریسٹرکچرنگ ہمیں لامحالہ کرنی پڑے گی، اور جو حکومت ابھی اقدامات کا اعلان کرے کہ جی ہم نے کیبنٹ کے ممبرز وہ ذرا جو ہے تنخواہیں نہیں لیں گے، پیٹرول کم کر دیں گے، کیا اس سے ہم جو ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کا اس وقت تقاضا ہو رہا ہے یا ضرورت پڑ رہی ہے اس سے بچ پائیں گے؟ دیکھیں یہ تو سپرفیشل باتیں ہیں، مگر اچھی باتیں ہیں، کرنا چاہیے، اور اس میں اتنی کوئی لمبی چاڑی پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت نہیں تھی. یہ تو ایک نوٹیفیکیشن سے ہونی چاہیے، اور ایسینشل بات ہے، اس میں اتنا زیادہ پرائڈ اور کریڈٹ لینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. بلکہ برا لگتا ہے کہ یہ گورنمنٹ ایسی چیزیں کرے جہاں 85 لوگ میں کیبنٹ میں ہیں، اور پھر شو کرے کہ ہم تنخواہ نہیں لیں. خدا کے لیے آپ کو اینی وے کرنا چاہیے تھا. تو اس کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ہمارے اوور آل ڈیٹ سسٹینیبلٹی میں. مگر یہ ضرور ہے کہ اب یہ احساس ہوتا جا رہا ہے کہ اب چیزیں انبیئربل ہیں، کہ نہیں چل سکتی ہیں، ایسے نہیں چل سکتی ہیں. آئی تھنک میرا خیال ہے کہ اگر آئی ایم ایف آ بھی جاتا ہے، اور کل بارکلیس کی بھی ایک رپورٹ تھی، اب آپ نے دیکھا بلومبرگ کی بھی رپورٹ ہے، اور کافی لوگ جنرلی ایک کنسنسس بلڈ ہوتا جا رہا ہے جہاں ڈیٹ ریسٹرکچرنگ اگر آئی ایم ایف آ بھی جاتا ہے تو ہونا چاہیے. اگر آپ بانڈ ریٹس دیکھیں مارکیٹ میں جو ییلڈ چل رہی ہے 70%، 65%، نہ 50 سینٹس ٹو دا ڈالر، جو $1 کے بانڈ ہے وہ 55 سینٹس پر چل رہا ہے. تو اس کا مطلب وہ کہہ رہا ہے کہ لگتا ہے کہ آپ لوگ کو ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کرنی پڑے گی. میں امتیاز صاحب میں کہنا چاہوں گا یہ فائنل تو اسی وقت ہوگا جب جس کو کہتے ہیں ڈیٹ سسٹینیبلٹی انالیسس ہو، اور وہ آئی ایم ایف آ کے کرے گی جب آپ ٹریگر کر دیتے ہیں کہ ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کرنی ہے. اس وقت تک ہم لوگ کی سارے مفروضہ پر بات ہے. آئی ایم گیسنگ ایز مچ ایز یو آر اور بارکلیز از، وی آر لوکنگ ایٹ نمبرز، دیکھ رہے ہیں. مگر جو ری پیمنٹس جو ڈیو ہیں اگلے 3 سال میں، وہ آن ایوریج اباؤٹ 25 بلین ایوری ایئر فار دا نیکسٹ 25 بلین ڈالرز، $25 ارب فار دا نیکسٹ 5 years، نیکسٹ 3 years، سوری نیکسٹ 3 years. Now the reality is جی اس پر آپ کی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، وہ بھی ایکسٹرنل فلو ہوتا ہے، کوئی ایٹ لیسٹ 10 بلین ہوتی. تو اس کا مطلب اگلے 3 سال میں 100 بلین سے زیادہ آپ کو واپس کرنا ہے، ملک سے نکلنا ہے. تو یہ ہمارے وسائل ایسے نہیں ہے، لگتا ہے کہ بغیر کسی صورت سے ہماری جو ڈیٹ ہے اس کو ریسٹرکچر کر لیں، ری پروفائل کر لیں، جو بھی لفظ استعمال کریں، مگر ایک آرگنائز طریقے سے کرنا پڑے گا. میرا یہ اوپینین ہے. بہت بہت شکریہ. بڑے مشکل فیصلے ہیں، حکومت کو کرنے پڑیں گے. حکومت کو کیا بلکہ پاکستان کی جو سیاسی فوجی اشرافیہ ہے انہیں بہرحال اب سوچنا پڑے گا کہ 1-2% لوگ جو ہیں کس طرح وہ باقی 98-99% لوگوں کی کاسٹ پہ یہاں پہ پھلتے پھولتے رہے ہیں. انہوں نے امپائرز اپنی بنا لی، جائیدادیں بنا لی، اور ملک کو اب قرضوں کے انبار تلے دبا دیا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ موجودہ اشرافیہ کب وہ اقدامات کرتی ہے جن اقدامات سے پاکستان کے مالی مسائل کا کوئی طویل المیعاد حل نکل سکے، جو کہ عوام کے لیے مزید مشکلات کا سبب نہ بنے، اور ساتھ ہی ساتھ حکومت کی یعنی ریاست کی آمدنی بڑھانے کا بھی ذریعہ بن سکے.
बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब।